अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामीन मोहतरम, सूरह बक़रा का दर्स चल रहा था। इससे पहले 3 तरह के लोगों की तफसील बयान की गई। सबसे पहले 4 आयतों में मोमिनीन मुत्तकीन के औसाफ बयान किए गए। उसके बाद 2 आयतों में उन कुफ़ार का ज़िक्र हुआ जो ज़ाहिरन बातिनन अपने कुफ्र पे पक्के थे, और उसके बाद 13 आयतों में उन कुफ़ार का ज़िक्र हुआ जो ज़ाहिरन तो इस्लाम का इजहार करते थे लेकिन बातिनी तौर पे वो मुसलमान नहीं थे। यानी कुफ़ार में से जो बदतरीना काफिर थे, मुनाफिकीना, उनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 13 आयतों में किया। अब यहाँ से ख़िताब आम है, या अय्युहन्नास के साथ आम ख़िताब है, और यहाँ से 4 मज़ामीन जो इंतहाई अहम है उनका ज़िक्र होगा। सबसे पहला मज़मून वो है मसले तौहीद, अल इबादतु लिल्लाहि वहदा, कि इबादत के लायक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात, और यही तमाम आमाल की बुनियाद। जिसमें अक़ीदा तौहीद नहीं है उसके तमाम आमाल बेकार। और दूसरा मज़मून रिसालत का, कि रिसालत को तस्लीम किए बग़ैर बंदा कमाल तक नहीं पहुँच सकता। और तीसरा मज़मून सदाक़त क़ुरान, क़ुरान की सदाक़त और इस क़ुरान का वही इलाही होना, ये बयान होगा कि इसके बग़ैर भी इंसान निजात नहीं पा सकता। तरक्की के लिए इल्म की ज़रूरत होती है, और इल्म के ज़राए में जो यकीनी ज़रिया है वो वही इलाही है। और चौथा अक़ीदा आखिरत का ज़िक्र होगा, बास बादल मौत। तो मसले तौहीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहन्नास के साथ ज़िक्र फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक उसूल ज़िक्र फरमाते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ कहीं या अय्युहन्नास के साथ ख़िताब होगा वो मक्के वालों के लिए होता है, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ ख़िताब होगा उसके अव्वलीन मुखातबा ये मदीने वाले। और आम मुफस्सिरीन ने यहाँ पे ये अय्युहन्नास जो है ये पहले जितने भी ग्रोह ज़िक्र हो गए वो सब के लिए, मुशरिकीन के लिए, कुफ़ार के लिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए शिरक में मुब्तला लोगो, उअ्बुदू रब्बकुम, ए वहिदू रब्बकुम फिल इबादा, अपने कुफ्र शिरक को छोड़ो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। और जो मुनाफिकीन है उनसे ख़िताब है, या अय्युहन्नास, ए मुनाफिको, उअ्बुदू रब्बकुम, निफाक को छोड़ो, सिर्फ ज़ाहिरी ईमान को छोड़ो बल्कि ज़ाहिरन व बातिनन अल्लाह की इबादत करो। और मोमिनीना से ख़िताब है, उन मोमिनीन से जो कि
معصیت میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، ان سے خطاب ہے یا ایھا الناس، اے مسلمانوں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اعبدوا ربکم، گناہوں کو چھوڑو، طاعت کی طرف آ جاؤ۔ جو بدعات میں مبتلا ہے ان سے خطاب ہے، بدعات کو چھوڑو اور سنت کی طرف آ جاؤ۔ اور جو مومنین متقین ہے ان سے خطاب ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے متقی لوگو، جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، اعبدوا ربکم، اس عبادت پہ ڈٹے رہو، مرنے دم تک اس عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے دعویٰ ہے اعبدوا ربکم، کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات۔ اب اس دعوے پہ اللہ رب العزت نے دلائل ذکر کیے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ بھی پیدا کیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس کو دلیل انفسی کہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا معنی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ توحید پہ، اللہ کی قدرت پہ دلیل یہ کائنات پوری دلیل ہے۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود متصرف نہیں ہے۔ چاروں ائمہ سے ایسا سوال کیا گیا، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید پہ ان سے دلیل پوچھا گیا۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے چار ائمہ، ان میں سے دو بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں عمر میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے۔ اور امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، یہ چھوٹے تو ان کے شاگرد تھے، شاگردوں کے بھی شاگرد۔ چار ائمہ میں سے سب سے عظمت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ تابعی ہیں، یعنی کہ 8 صحابہ کرام کا دیدار انہوں نے کیا۔ اور جب امام صاحب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر 80 ہجری میں امام صاحب کی پیدائش ہے، اور صحابہ کرام 110 ہجری تک موجود، یعنی امام صاحب کی پیدائش سے لے کر 30 سال تک صحابہ کرام موجود۔ اور ان صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ کرام کا، بلکہ 8 صحابہ کرام کا انہوں نے دیدار کیا۔ تو امام صاحب کے دور میں کچھ دہری قسم، زندیق قسم کے لوگ، وہ اللہ رب العزت کے وجود کے منکر، کہتے کوئی ہستی نہیں ہے ایسی، اور یہ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس آئے۔ آ کے جب آپ مجلس لگی، امام صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ بات آغاز کریں آپ۔ فرمانے لگے انی متفکر فی امر، ایک معاملے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور معاملہ یہ پوچھا گیا ہے، ایک کشتی ہے سمندر میں، سامان سے لدی ہوئی ہے، اور اس میں ملاح جو چلانے والا ہے وہ نہیں ہے، بغیر چلانے والے کے وہ کشتی جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ تو وہ جو دہری تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی والی بات ہوئی،
کشتی ہے چلانے والا نہیں ہے اور وہ خود چل رہی ہے سمندر کے موجوں میں. تو امام صاحب نے فرمایا ویلکم، یعنی کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے اس بات کا کہ ایک کشتی کے بارے میں کہتے ہو کہ بغیر چلانے والے کے یہ نہیں چل سکتی، تو یہ پورا کائنات جو ایک ذات چلا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات بغیر اس کو چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ جب یہ بات کہی تو وہ جو دہری تھے انہوں نے سوچا اور اپنے جو عقیدہ تھا اس سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا. اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے سوال پوچھا کہ حضرت اللہ کے وجود پہ اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی ہے؟ کوئی اگر پوچھے تو ہم کیا بتائیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، 4000 تک زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ایک طرح کے انسان ہیں، بولیاں ان کی مختلف ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کی دلیل کیا ہے؟ اتفاق سے سامنے ایک توت کا درخت، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو توت کا درخت ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی توحید کی نشانی ہے. اس توت کے پتے ہیں، ایک طرح کے سارے پتے ہیں، ایک طرح کا ذائقہ ہے، ایک طرح کا بو ہے. اس پہ اگر ریشم کا کیڑا اس کو کھا لے تو وہ ریشم نکالتا ہے. یہی پتا اگر بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے. اور یہی پتا اگر ہرن کھا لے تو اس سے کستوری نکلتی. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ 4 مختلف چیزیں ایک ہی چیز کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مختلف ہے. یہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. 3 بولی، ایک ریشم کا کیڑا، اور ہرن، بکری، اور شہد کی مکھی اگر کھا لے تو وہ شہد نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہی سوال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی نشانی بتائے، اللہ کی توحید کی قدرت کی نشانی بتائے. کہتے ایک انڈا تھا، یہ کہا یہ قدرت کی نشانی ہے. یہ اوپر سے سفید سخت ہے، اندر اس میں زردی ہے، اور اسی زردی سے ایک جیتا جاگتا، دیکھتا، بولتا، سنتا جاندار اللہ نکالتے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اس کائنات کے جس ذرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی. تو سب سے پہلی نشانی دلیل انفسی، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، تم معدوم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وجود دیا. اور والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اس بات کے مکے کے مشرکین بھی قائل تھے کہ خالق کل شیء هو اللہ. تمہیں کس نے بنایا؟ زمین آسمان کس نے بنایا؟ یہ اگر ان سے پوچھا جاتا تو کہتے اللہ، یہ بنانے والا اللہ ہے. البتہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں، بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معبود ہے ہمارے، ان کا بھی تصرف ہے، یعنی کہ وہ عبادت کے مستحق ہے. بعض اختیارات اللہ رب العزت نے ان کو دیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا من قبلکم،
تم سے پہلے جو گزرے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، لعلکم تتقون۔ اس عقیدے کو اپناؤ، توحید کے عقیدے کو اپناؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ لعل عربی زبان میں رجاء اور امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں معنی تحقیق کے ہیں، اگر توحید آئے گا یقیناً کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا یہاں لعل ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال سے نجات نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تب نجات ہوگی۔ اور باقی توحید پہ جو دلائل اگلی آیت میں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔